अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत एक ऐसा गोरख धंधा है कि जहां आप एक गुत्थी सुलझाएं तो दूसरी गुत्थी सुलझने के लिए तैयार होती है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी आपको पिछले 2-2.5 साल में नज़र आई होगी। और ये भी आपने शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा देखा होगा कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने ओहदे पर मौजूद होते हुए रिटायरमेंट से 4 से 6 महीने पहले ही ये बहस शुरू हो जाए कि क्या इनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हुकूमत वक्त आपको इतनी परेशान नजर आए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में खुलकर अपने इस खदशे का इजहार ही कर डाला कि अगर काजी साहब चले जाते हैं तो फिर जाहिर है 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन खुल जाएगा। अब ये वो मामला है जो उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, ये बताकर कि हमें काजी साहब क्यों नागुज़ीर है उनका वजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर। और उसके बाद आपने देखा कि जजेस की उम्र कम होगी, ज़्यादा होगी, किस तरह से मनूवरिंग करके, किस तरह से सिस्टम को चक्कर देकर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि मेरिट पर दुरुस्त फैसले करने की शोहरत के हामिल हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंचने से रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गई। और हर तरह की जो थ्योरी थी वो इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में डिस्कस की गई, पॉलिटिकल हलकों में डिस्कस की गई। और अब इन्होंने फाइनली इसका जो 420 हल निकाला है, 420 नंबर, वो ये है जनाब के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नया चूरन तैयार किया जाए। ये वफाकी आइनी अदालत, बहुत से मैं देख रही हूँ कि हमारे कई हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वज़रा इसका दिफा करते हुए कहते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क में भी तो है, आप फ़लाँ मुल्क में जाके देखिए, डेवलप्ड ममालिक जितने भी हैं उनमें से ज़्यादातर में ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। तो गुजारिश ये है कि वहाँ पे इतना बैकलॉग आपकी निचली अदालतों में नहीं होता। और ना ही वहाँ पे जिस तरह नवाज शरीफ साहब का पैगाम देने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस मलिक कयूम मरहूम को फ़ोन पे कहा था कि जी वड्डे मियाँ साहब दा ऑर्डर है, उन्हों दा हुक्म है कि तुसी बेनज़ीर दी सज़ा इतनी नहीं इतनी कर दियो। वहाँ पे ये हरकतें नहीं होती। वहाँ पे वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबरान होते हैं वो वाकई में इलेक्टेड मेंबरान होते हैं, और वो इस डर से चीफ जस्टिस को, एक ही शख्स को चीफ जस्टिस के ओहदे पर 3-3 साल के लिए बिठाने के लिए साजिशें नहीं कर रहे होते कि जी हमारा इक़्तिदार ना कहीं चला जाए। अगर हमारी जालसाजी और धांधली का पुल खुल गया, कोई नया मेरिट पे फैसले करने वाला अगर चीफ जस्टिस आ गया तो हमारे इक़्तिदार की छुट्टी हो जाएगी। वहाँ पे ऐसे नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि उन ममालिक में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अवाम को जबर, जुल्म और तशद्दुद से बचाने के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं। और इन आइनी अदालतों का काम यह है कि अवाम को हर सूरत इंसाफ मुहैया किया जा सके। वो ये नहीं होता कि काजी साहब को अकोमोडेट करने के लिए या काजी साहब की तरह का कोई और बंदा लाने के लिए जो हुकूमत अपनी मर्जी का एक ऐसा बंदा ले आए जिसके ताबे फिर पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, और फिर अपनी मर्जी से अपने सियासी मुखालिफिन को जितना दिल करे फेंटी लगवाएं, उनके सपोर्टर्स को कुट पड़वाएं। ये कुछ बाहर के डेवलप्ड ममालिक में नहीं होता, जिसकी मिसाल दी जाती है हमारे हुकूमती वज़रा की जानिब से, कुछ हुकूमती सहाफ़ियों की जानिब से, कि देखें जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बहुत अच्छी है। तो उन सब की इतला के लिए ये कुछ अर्ज़ था जो मज़कूरा वाला मैंने आपको सारी गुफ्तगू की, ये ज़रा उनके गोश गुजार भी कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि वो काजी फाइज ईसा साहब जो कि 25 करोड़ से ज़ायद अवाम की आवाज़, जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में आपने देखा कि इस 25-26 करोड़ में से जो जितने करोड़ भी एलिजिबल वोटर्स थे उनकी अक्सरियत ने इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट कास्ट किया, बावजूद इसके कि काजी साहब ने बल्ले का इंतखाबी निशान यूं पीटीआई से छीना कि जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी भी ऐसी सियासी दुश्मनी ना कर सकती। ऐसे माशाल्लाह कारनामे सर अंजाम देने वाले काजी फाइज ईसा अवाम के इतने हमदर्द हो गए कि वो कहते हैं कि भाई मैं तो इशाइया नहीं लूँगा, ये जो अलविदाई डिनर है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक का जो इस पर ख़र्चा आएगा वो अवाम के टैक्स के पैसे से आएगा, तो मैं नहीं ये ख़र्चा करना चाहता। नहीं नहीं काजी साहब, ऐसा ना करें।
اگر ایسی بات ہوتی تو آپ عوام کے ووٹ کی رٹ بھی تسلیم کرتے، آپ عوام کی رٹ بھی تسلیم کرتے، اور آپ جمہوری اقدار کو یوں پامال کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کرتے اگر آپ کو عوام کا حقیقی معنوں میں احساس ہوتا کہ عوام کی آواز معنی رکھتی ہے۔ سو یہ آپ کو یقیناً، یہ جو صدیق جان سمیت کچھ اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ کچھ ججز نے انکار کر دیا ہے قاضی صاحب کے الوداعی ڈنر میں شرکت کرنے سے، یہ کنفرم ہو گئی یہ خبر کہ یہ بالکل درست بات ہے۔ کچھ ججز اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں قاضی صاحب کو الوداعی ڈنر دینے میں اور اس کھانے میں شرکت کرنے میں۔ اس لیے اب قاضی صاحب نے اسی میں اپنی عزت جانی کہ کیوں نہ اس الوداعی ڈنر سے معذرت کر لی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو جاتے جاتے جو ایک اور بے عزتی کا طوق میرے گلے میں پڑنا ہے، جس وقت ظاہر ہے ججز کی اکثریت آئی نہیں ہوگی میرے الوداعی ڈنر میں، اور وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کا اثاثہ ہوتا ہے، ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ہوتی ہے جو آخری آپ کو الوداعی ڈنر ملتا ہے آپ کی ریٹائرمنٹ پہ۔ تو اس وقت قاضی صاحب کو لگتا ہے کہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ججز کتنے ناخوش تھے میرے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، تو اس سے پہلے کہ میری عزت افزائی ہو اور پھر میڈیا کی جو ہے یہ ہیڈ لائنز کی زینت بنے یہ خبر، تو بہتر ہے کہ اچھے بن جاؤ یہ کہہ کے کہ جی عوام کے ووٹ کی عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں 20 لاکھ روپے سے زائد، یہ اگر لگ جائیں گے تو یہ بڑا غلط ہو جائے گا، لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا۔ اور اس میں دیکھ رہی تھی صدیق جان کا ایک کلپ، اس میں صدیق جان کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی بات ہے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ بچانا ہے تو پھر تو کچھ ججز بھی مل کے 1-1 لاکھ روپے ڈال کے جو ہے وہ قاضی صاحب کا ڈنر کر ہی سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی جج اپنے ہوش و حواس میں اور اپنی عقل رکھتے ہوئے کیوں قاضی صاحب پہ ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ قاضی صاحب کی کیا پرفارمنس رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے اس فیصلے کی جانب، جو کہ پی ٹی آئی نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ اب پنجاب کے تمام تر اضلاع میں جو پروٹیسٹ تھے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور اب سیدھا 15 اکتوبر 2024 کا الٹیمیٹم دے دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ اگر ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی نہ دی گئی اور اگر ہمارے لوگوں کی ملاقات خان صاحب سے نہ کروائی گئی، کیونکہ بڑی تشویشناک قسم کی خبریں جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے ان کی ایئر انفیکشن ہو گئی ہے، کان میں انفیکشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب کو غالباً بدہضمی کا مسئلہ ہو گیا، کھانا نہیں ان کو سوٹ کر رہا، اور مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، مختلف لوگ مختلف قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، واللہ عالم ان میں سے کتنے خدشات درست ہیں غلط ہیں جو بھی ہے۔ سو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت جو کہ ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو جب خود جیل گئے تھے تو ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز ملی تھیں، 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹی ان سب کو ملی تھی، لیکن یہاں پہ حال یہ ہے کہ عمران خان، یہ تو سارے مجرم تھے تو پھر بھی اتنی فیسلٹیز انجوائے کرتے رہے، وہ بیچارہ بے قصور ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ سو فوری طور پر اگر ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جائے اور ان کے وکلاء کو ان تک رسائی دی جائے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ادروائز پی ٹی آئی نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر خان صاحب تک ہماری رسائی نہیں جو ہے الاؤ کی جاتی تو پھر ہم ایک احتجاج کی کال دے رہے ہیں 15 اکتوبر 2024 کو، جو کہ ڈی چوک اسلام آباد میں ہم احتجاج کریں گے۔ اب اس میں کچھ ہمارے صحافی حضرات بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں جی شنگھائی کانفرنس ہے، یہاں پہ ان کو سوچنا چاہیے، ایس سی او ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسے وقت پہ احتجاج کرے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ ان کو اس لاقانونیت کو کچھ دیر کے لیے ترک کر کے عمران خان تک ان کی وکلاء کی کم از کم جو رسائی ہے اس کو ممکن بنا کے، اور یہ جس طرح ابھی میں دیکھ رہی تھی خرم دستگیر صاحب کو، جو مبین جٹ نامی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہر کینڈیڈیٹ تو پی ٹی آئی کا جیتا ہوا ہے فارم 45 کے مطابق، ان سب کینڈیڈیٹس کے ساتھ اس وقت جو قابو نہیں آ رہا، جو روپوش ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کسی کا گھر مسمار کیا جا رہا ہے، کسی کا ڈیرا تباہ کیا جا رہا ہے، اب آج اس کا بھی اسی قسم کا نقصان کیا گیا، توڑ پھوڑ مسمار کر دیا، مطلب کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ ملک کو؟ اور اگر ایس سی او ہونی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بیرون ممالک سے بڑے زبردست قسم کے مہمان تشریف لا رہے ہیں جن کی نظر میں پاکستان کا امیج بہت اچھا جانا چاہیے،
تو آپ عوام سے تو بعد میں شکوہ کیجیے گا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، پہلے آپ اپنی حرکتوں پہ تو ذرا غور کیجیے کہ آپ ابھی بھی اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں کو ڈیروں کو توڑنے پھوڑنے میں جو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. اتنی آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ مہمان جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور مزید لوگ آ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ ان حرکتوں کو ہی روک دیں. لیکن اپنے پٹھو صحافیوں سے آپ پی ٹی آئی پہ سارا زور لگوائیں کہ جی پی ٹی آئی کیوں کہہ رہی ہے 15 اکتوبر کو احتجاج کرنا ہے. بھئی پوری بات کریں نا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے خان صاحب تک رسائی نہ دی تو ہم احتجاج کریں گے، تو آپ دے دیں رسائی، ملنے دیں ان کے وکلا کو، وہ دیکھ لیں کہ اگر خان صاحب انشاءاللہ اچھی صحت میں ہیں، ان کی ویل بینگ ٹھیک ہے تو بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ساری سیاست جو ہے اس کو ریزیوم کر لیا جائے. آپ نے جو سیاست کرنی ہے، جو گھٹیا سیاست آپ لوگ 2.5 سال سے کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ کرتے رہیں. اور جو پی ٹی آئی مزاحمت کی سیاست، ریزسٹنس کی سیاست پچھلے 2.5 سال سے کر رہی ہے اور آپ کا ظلم جبر برداشت کر رہی ہے، وہ بھی اپنی سیاست جاری رکھے گی. سو اس وقت جو ہے معاملہ آئی بلیو حکومت کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. یہ حکومت معاملہ خراب کر رہی ہے، پی ٹی آئی کا اس میں قصور نظر نہیں آتا. یہ حکومت کی طرف سے معاملہ خراب ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو وہ آپشن دے رہے ہیں کہ آپ اگر ہماری خان صاحب تک رسائی ممکن بنا دیں تو ہم پھر احتجاج فی الحال نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خزانہ نے بھی حال ہی میں ایک پریس ٹاک میں کہا کہ جی 190 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ایک دن کے احتجاج کی وجہ سے، جب کاروبار نہیں چل سکے اور معاملات بڑے ایک جپڈائز ہو گئے تھے. تو آپ سوچیں کہ آئے دن جو پکڑ دھکڑ، پھینٹیاں، مار پیٹ، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے، وہ کوئی ایک سنگر کو اٹھا لیا، کسی مطلب یوٹیوبرز کو اٹھا لیا، ہراساں کر لیا، ان کے گھر والوں کو ایسے کر دیا. تو اس سے آپ سوچیں کہ آپ اکانومی پہ کیسا اثر ڈال رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اربوں ڈالرز کی ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر سے زائد پاکستان میں انویسٹ کیا جائے، جبکہ دوسری طرف آپ یہ امیج دے رہے ہیں، یہ امپریشن دے رہے ہیں پاکستان کا پوری دنیا کو کہ دیکھیں جی آپ کو تو ہم انویسٹمنٹ کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو رہنے والے اپنے باشندے ہیں وہ صرف سیاسی اختلاف کی وجہ سے کہ وہ سیاسی طور پہ حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے، لہٰذا ان کی ایسی کی تیسی وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ بلند و بالا دعوے آپ وربلی جتنے مرضی کر لیں، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور آخر میں جسٹس منصور علی شاہ. دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، امید ہے کہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. قاضی صاحب کا تو فٹافٹ کر دیا تھا اور بہت پہلے کر دیا تھا. عمر عطا بندیال صاحب ابھی چیف جسٹس تھے اور کئی ہفتے رہتے تھے ابھی قاضی صاحب کے چیف جسٹس بننے میں، جب ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا بطور نیکسٹ چیف جسٹس، اپ کمنگ چیف جسٹس. منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اور وہ پریشر میں کتنا اچھا کھیل سکتے ہیں، اپنی جو اننگز ہے وہ کتنی اچھی کھیلتے ہیں، اور لاقانونیت کے خلاف وہ کس حد تک میرٹ اور کانسٹیٹیوشن کی رٹ بحال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جبکہ آن دا کانٹریری جو قاضی صاحب ہیں، جیسی ان کی کارکردگی رہی اس پورے سال میں وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے. لیکن اب جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ کہ فیڈرل آئینی عدالت کا جو اب ایک پورا کانسیپٹ لانے کی کوشش کری ہے حکومت، اس میں اگر قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے لایا جاتا ہے تو پھر قاضی صاحب کیا کچھ کریں گے. اور شاید پھر ہم یہی سوچتے کہ اس سے تو اچھا تھا قاضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی رہ جاتے، شاید اتنا غدر نہ مچتا اگر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کہ پلان کر رہی ہے حکومت. لیکن ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن حکمت سے بھرپور زبردست دانا جو تدبیر ہے، ہم اس کو لک فارورڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی پاکستان سے مخلص نہیں ہے اس کو اللہ کرے کہ اللہ کی تدبیر اس کو الٹا پلٹا کے اس کے گندے ارادوں کو تہس نہس کر دے اور پاکستان اور اس کی عوام کو بچا لیں، اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اور پاکستان کی عوام دوبارہ سے ایک محفوظ ملک اور ایک محفوظ معاشرے میں جی سکے. آمین. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.